नाजरीन, तूफान नूह में अल्लाह तबारक व ताला ने हर उस इंसान को हलाक व बर्बाद कर दिया और उसके नामो निशान को सफाए हस्ती से मिटा दिया, जिसने भी अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की और अल्लाह की जात को छोड़कर कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला हो गया। दुनिया के उस अजाब में उन चंद लोगों के अलावा जो हजरत नूह की कश्ती में सवार थे, उस रूए जमीन पर कोई चीज भी बाकी न बची। उस वक्त इस रूए जमीन पर हर तरफ पानी ही पानी था और इस पानी पर सिर्फ एक कश्ती तैर रही थी, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी। उस कश्ती के ऊपर वो लोग सवार थे जो अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर ईमान लाए। नाजरीन, इस तरह तूफान नूह के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने इस रूए जमीन पर नस्ल इंसानी की इब्तिदा उन चंद अफराद से की जो कश्ती पर सवार थे और अल्लाह के अजाब से बच गए। उसके बाद अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की चौथी नस्ल से एक शख्स को पैदा फरमाया जिसका नाम आद था, और ये वही शख्स था जिसकी नस्ल से अल्लाह तबारक व ताला ने कौमे जब्बारीन को पैदा फरमाया। कौमे जब्बारीन दुनिया की वो वाहिद कौम थी जिसके बारे में खुद अल्लाह ने इरशाद फरमाया। कुरान पाक की सूरह फजर की आयत नंबर 8 में अल्लाह फरमाते हैं कि उनकी जैसे कोई और कौम मुल्कों में पैदा ही नहीं की गई। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तूफान नूह के बाद पूरी दुनिया पर हुकूमत और राज करने वाली कौम जब्बारीन कौन थे, उस कौम के अफराद कितने ताकतवर थे, उनके कद कितने लंबे थे और उस कौम को अल्लाह तबारक व ताला ने किन किन नेमतों से नवाजा था, और वो कौम जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर कौम बनाया था, उन जैसे लोग अल्लाह ने दोबारा इस दुनिया में पैदा ही नहीं किए। उस कौम जब्बारीन ने ऐसी कौन सी अल्लाह ताला की नाफरमानी की और ऐसे कौन कौन से गुनाहों में मुब्तला हो गए जिसकी वजह से अल्लाह ने उस नाफरमान कौम की पकड़ फरमाई और दुनिया की सबसे ताकतवर कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया और दुनिया के सबसे ताकतवर नस्ल के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नाज़रीन, इस ईमान अफरोज और इबरतनाक वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमन देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, तूफान नूह के बाद अल्लाह ताला ने इंसानी नस्ल की इब्तिदा एक बार फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से की। हजरत नूह के बेटे साम की नस्ल से एक अरबी शख्स पैदा हुआ जो कि दूसरे इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये शख्स दूसरे इंसानों की निस्बत बहुत ज्यादा ताकतवर और लंबा था। इसी शख्स की नस्ल से अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम को पैदा फरमाया जो कि दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर, दुनिया की सबसे पहली ताकतवर और दुनिया की सबसे पहली दराज कद कौम थी। नाजरीन, जरा सोचिए कि ये कौम किस कदर ताकतवर और दराज कद थी, जिसके बारे में अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि मैंने इनके जैसी कौम और मुल्कों में पैदा ही नहीं की। ये कौम इरम नामी बस्ती में आबाद थी और उस कौम को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे फन से नवाजा था कि बड़े बड़े पहाड़ों और पत्थरों को तराश कर उनके अंदर खूबसूरत महलात बनाया करते थे और इन्हीं महलात के अंदर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। नाजरीन, उस दौर के अंदर इरम एक ऐसा खूबसूरत शहर था जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने हर तरह की खूबसूरती और हर तरह की नेमत रखी थी। हर तरफ सरसब्ज व शादाब बागात और तरह तरह के बेशुमार फल और अनाज मौजूद थे। इसी तरह अल्लाह ने उस कौम को बेपनाह ताकत के साथ साथ हर तरह की नेमत से नवाजा था। किसी दौर के अंदर जो इलाका दुनिया का हसीन तरीन इलाका हुआ करता था और जिस इलाके के अंदर दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आबाद थी, वो इलाका आज एक ऐसा सहरा बन चुका है जिसके अंदर हर तरफ रेत ही रेत मौजूद है, और ये एक ऐसा खौफनाक सहरा है कि आज के दौर में कोई भी ताकतवर शख्स इस सहरा में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकता। नाज़रीन, कौम जब्बारीन के कद 40 हाथ लंबे थे और उनकी उम्रें 1000 साल थी। उस कौम पर अल्लाह ताला का ये खास करम था कि उस कौम को कभी कोई बीमारी न लगती और न ही उनके सर में दर्द होता और न ही ये कभी बूढ़े होते, यहाँ तक कि उनकी नजर भी कमजोर न होती।
ये लोग 1000 साल की उम्र जवानी और तंदुरुस्ती में गुजारते। ये लोग इतने ताकतवर थे कि उनकी औरतें एक ही मर्तबा हामिला हो जाती, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से इस कौम की नस्ल बहुत ज्यादा बढ़ी, और इसी वजह से इस कौम ने पूरी दुनिया के अंदर अपना असर और रसूख पैदा कर लिया और दुनिया की सुपर पावर कौम बन गई। ये कौम अगर किसी मुल्क को फतह करने के लिए उस इलाके में दाखिल होती तो वो लोग उनकी दहशत की वजह से पहले ही हथियार डाल देते, और इस तरह ये कौम उस मुल्क को अपने कब्जे में ले लेती। नाज़रीन, कौम जब्बारीन 13 कबाइल पर मुश्तमिल थी। जब अल्लाह ताला ने इस कौम को हर तरह की नेमतों से नवाजा तो ये कौम सरकश हो गई और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगी। और तूफान नूह के बाद कौम जब्बारीन और कौम आद ही वो पहली कौमें थी जिन्होंने अल्लाह की जात को छोड़कर बुत परस्ती की बुनियाद रखी और अल्लाह की जात के अलावा बुतों की पूजा शुरू की। इस तरह ये कौम बुत परस्ती में मुब्तला होने के बाद तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई और हद से ज्यादा बढ़ गई। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। नाजरीन, यमन और ओमान के अंदर अहकाफ नामी सरजमीन पर कौम आद आबाद थे और वहां पर नेमतों की फरावानी की वजह से खुशहाल और आरामदेह जिंदगी बसर कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता तौहीद को छोड़कर बुत परस्ती इख्तियार की और फस्को फजूर में गर्क हो गए और उन्होंने लोगों पर जुल्म सितम ढाए। अल्लाह ने उनके दरमियान हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। नाज़रीन, ये बताना जरूरी है कि कुरान पाक के अलावा कोई तारीख की किताब या तौरात कौम आद के मुतालिक रोशनी नहीं डालती, इसलिए इस कौम के हालात का नक्शा सिर्फ कुरान पाक से ही मालूम किया जा सकता है। कौम आद का जमाना तकरीबन 2000 कब्ल मसीह माना जाता है और कुरान मजीद में आद को मन बाद कौम नूह कहकर कौम नूह के खुलफा में शुमार किया जाता है। इससे यह भी साबित होता है कि शाम की दोबारा आबादी के बाद उम्मे सामिया की तरक्की आद ही से शुरू होती है। आद का मरकज मकाम अहकाफ है और ये हजर मौत के शुमाल में इस तरह वाक़ है कि उसके मशरिक में ओमान है और शुमाल में रबियुल खाली है, मगर आज यहाँ रेत के टीलों के सिवा कुछ भी नहीं है। बाज मकातिब फिक्र लोग ये कहते हैं कि उनकी आबादी अरब के सबसे बेहतरीन हिस्से हजर मौत और यमन में खलीज फारस के शुमाल से हुदूद इराक तक वसी थी और यमन उनका दारुल हुकूमत था। आद बुत परस्त थे और सनम तराश में माहिर थे। तारीख़ कदीम के बाज माहिरीन कहते हैं कि उनके माबूदान बातिल भी कौम नूह अलैहिस्सलाम की तरह वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर ही थे। और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक असर मनकूल है कि उनके एक सनम का नाम समूद और एक का नाम तार था। कौम आद अपनी ममलिकत की खूबसूरती और जिस्मानी क़ुव्वत के गुरूर में ऐसे मुब्तला हो गए कि उन्होंने खुदा है वाहिद को बिल्कुल ही भुला दिया और अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को अपना माबूद मानकर हर किस्म के शैतानी आमाल बेखौफ व खतर करने लगे। तब अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हीं में से एक नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत हूद इंतहाई मुखलिस, आला अखलाक के मालिक, सुर्ख सफेद रंगत वाले और वजी शख्सियत के मालिक थे। उनकी दाढ़ी बड़ी थी। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया और उसकी इबादत की दावत दी और लोगों पर जुल्म सितम करने से मना फरमाया, मगर कौम आद ने एक न मानी और उन्हें सख्ती से झुठला दिया। उन्होंने गुरूर और तकब्बुर का इजहार करते हुए कहा कि आज दुनिया में हमसे ज्यादा शानो शौकत का मालिक कौन है, मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल इस्लाम की तबलीग में लगे रहे। वो अपनी कौम को अज़ाब इलाही से डराते और गुरूर और सरकशी के बजाय अपनी जिस्मानी ताकत और हुकूमत के सबब घमंड न करने बल्कि खुदा का शुक्र अदा करने की तलकीन करते कि उसने तुमको ये दौलत बख्शी, कौम नूह की तबाही के बाद तुम्हें जमीन का मालिक बनाया, खुशहाली अता की, लिहाजा उसकी नेमतों को न भूलो और खुद साख्ता बुतों की परस्तिश से बाज आओ जो ना तो तुम्हें नफा पहुंचा सकते हैं और न ही कोई नुकसान दे सकते हैं। जिंदगी और मौत, नफा और नुकसान सब एक अल्लाह ही के हाथ में है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहा करते थे कि अगरचे तुम अरसे तक सरकशी और नाफरमानी में मुब्तला रहे तो आज भी अगर तौबा कर लो और बाज आ जाओ तो उसकी रहमत वसी है और तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ। उससे मगफिरत चाहो वो बख्श देगा, उसी की तरफ रुजू हो जाओ
وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تقوی اور طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا، بے شمار عزت عطا کرے گا اور مال و دولت میں سرفراز بنائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ بار بار یہی کہتے کہ تم سے میں کسی اجر کی خواہش نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور نبی کی زندگی کا امتیاز ہے کہ ان پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں یا عزت و جاہ اور ریاست کے طالب ہیں۔ وہ نہ قوم سے اپنی ریاست اور عزت کے طالب ہوتے ہیں اور نہ ہی مال و دولت کے، ان کے سامنے تو صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے، وہ ادائے فرض اور اپنے مالک حقیقی کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ ناظرین، قوم عاد میں ایماندار تو چند لوگ ہی تھے، باقی تمام سرکش اور متمرد انسانوں کا گروہ تھا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان کے خیالات، ان کے قائد، ان کے اعمال، غرض ان کے کسی ارادے میں کوئی بھی شخص حائل ہو۔ اس لیے انہوں نے یہ روش اختیار کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، انہیں بے وقوف گردانا اور ان کی مخلصانہ نیتوں اور صداقت کے تمام دلائل کو جھٹلا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے نہ مانا اور کہا، ہم تیرے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس دھوکے میں نہیں آنے والے کہ تجھے خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لیں کہ وہ خدا اکبر کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو میں کوئی بے وقوف ہوں اور نہ ہی پاگل، بلا شبہ میں خدا کا رسول اور نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس عظیم الشان خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو چنتا ہے جو ہر طرح اس کا اہل ہو اور اس خدمت حق کو بخوبی انجام دے سکے۔ اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ رکھے، مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی رہی اور ان پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل کا کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ حضرت ہود کا مذاق اڑاتے رہے، انہیں مجنون اور خطا کار کہنے لگے اور کہا کہ اے ہود، تو ہمیں برے القابات سے نوازتا ہے اور ہمیں ہمارے خداؤں کی عبادت سے روکتا ہے، اس لیے ہم تجھے پاگل اور دیوانہ سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ انتہائی صبر کے ساتھ سنا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے، میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس تکذیب سے بری ہوں۔ اگر ان میں سے کسی کی قدرت ہے تو وہ مجھے نقصان پہنچانے میں جلدی کرے۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے صاحب عقل و خرد ہوں، فراست کا مالک ہوں اور حکمت و دانائی کا حامل ہوں۔ اپنے اس خدا پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر توق رکھتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کے تمام جاندار کی پیشانیاں ہیں، اور جو موت و حیات کا مالک ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ آخر کار حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہی رویہ رہا اور حق سے روگردانی کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحت کو دل سے نہ سنا، تو اگرچہ میں اپنی محفوظ خدمت کے لیے ہر وقت مستعد ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ ان قریب انہیں ہلاک کر دے گا اور ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ تو ہر شے پر قادر و مسلط ہے اور ہر شے کا حافظ و نگہبان ہے اور تمام کائنات اس کی قدرت میں مسخر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے لو، قوم نوح کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور خدا کے پیغام کے سامنے سر خم تسلیم کر دو، ورنہ قہر خداوندی کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تمہارا یہ سارا غرور اور گھمنڈ خاک میں مل جائے گا اور اس وقت ندامت سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ہود نے فرمایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں بلکہ دوست ہوں، میں تم سے مال اور دولت اور ریاست کا طالب نہیں ہوں بلکہ تمہاری فلاح اور نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خیانت نہیں کرتا بلکہ امانت دار ہوں، وہی کہتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے، جو کچھ کہتا ہوں قوم کی بھلائی اور بہتری کے لیے کہتا ہوں بلکہ دائمی اور ہمیشہ کی نجات کے لیے کہتا ہوں۔
تمہیں اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر خدا کے پیغام نازل ہونے سے تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قدیم سے خدا کی سنت جاری رہی ہے اور فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ کسی قوم کی رہنمائی کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق اور عادات سے واقف اور دانا ہو، ان کے خصوصی امتیازات سے آگاہ اور انہی کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو۔ اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی ان کا صحیح ہادی اور مشفق بن سکتا ہے۔ قوم عاد نے جب یہ سنا تو عجیب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ خدا کی پرستش کے کیا معنی ہیں۔ وہ غم اور غصے میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی بت پرستی کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غضب بھڑک اٹھا کہ انہیں کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے، بلکہ وہ تو بتوں کو خدا کے سامنے اپنا شفیع مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت ہود کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین تھی، جن کو وہ خدا اکبر کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے، اور اسی کے لیے ان تصاویر اور مجسموں کو پوچھتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور عذاب الہی سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے کہ تو نے ہمیں خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب آنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس کے مستحق نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے ہود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحت نہیں سنی جاتی۔ ہم ایسے نصائح سے باز آئے کہ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ کہ ہمارا اور تیرا قصہ پاک ہو، جس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں ہوا ہے۔ بس لا تو ہمارے پاس اس شے کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، اگر میری مخلص اور سچی نصیحت کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اتنا ہی شوق ہے تو بھی کچھ دور نہیں، بلا شک تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر عذاب اور غضب آ پہنچا۔ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم چند خود ساختہ بتوں کو اس کے نام گھڑ کر پکارتے ہو، اور تم اور تمہارے آباء و اجداد ان کو خدا کی دی ہوئی دلیل کے بغیر من گھڑت طریقے پر اپنا شفیع اور سفارشی مانتے ہو، اور میرے روشن دلائل سے انکار اور سرکشی کر کے عذاب کے طالب ہوتے ہو۔ اگر ایسا ہی شوق ہے تو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ وقت قریب آ پہنچا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اگر تم مجھ سے ان من گھڑت بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا، جس کے متعلق تمہارے پاس خدا کی کوئی حجت نہیں آئی، بس اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ اس کا انتظار کرتا ہوں۔ ناظرین، مختصراً قوم عاد کی انتہا شرارت اور بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض کا نتیجہ عمل اور قانون جزا کا وقت آن پہنچا اور غیرت حق میں حرکت آئی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے کے باوجود یہ قوم بت پرستی، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں سے باز نہ آئی، تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی، یا رب العالمین، اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے اس قوم پر اپنے عذاب کی ابتدا کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس روئے زمین پر بارش نہ برسائیں، اور چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس روئے زمین کے سارے چشموں کو خشک کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ جو کل تک سرسبز و شاداب تھا اور جس علاقے میں ہر طرف خوبصورت باغات تھے، وہ خشک ہونے لگا، اور اس قدر خشک ہو گیا کہ اس قوم کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ ان کے مویشی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے، اور اس قوم کے لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر اپنا پہلا عذاب نازل فرمایا، اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی، اور اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 سالوں تک جاری رہا۔ جب اس قوم کی حالت اس قحط سالی کی وجہ سے غیر ہو گئی تو حضرت ہود علیہ السلام سے اس قوم کی حالت نہ دیکھی جاتی تھی۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ پھر سے تمہارے باغات کو آباد کر دے گا اور تمہیں وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم سے کہنے لگے، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو،
بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹی رہی۔ اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کون سی دلیل لے کر آئے ہو اور ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ تم مجنون ہو اور ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتی اور انہیں معاذ اللہ پاگل اور مجنون کہتی۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ گئی تو اس قوم کے دانشور لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تدابیر نکالنے لگے۔ پیارے دوستو، پہلی قوموں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کسی قوم پر قحط سالی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل ہوتا تو وہ قوم اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر جا کر دعا کرتی تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے صدقے اس قوم سے قحط سالی اور اپنے عذاب کو دور کر دیتا اور اس قوم کو خوشحال کر دیتا۔ چنانچہ قوم عاد نے بھی ایسا ہی کیا اور ایک بڑے لشکر کو تیار کیا اور اس لشکر کو خانہ کعبہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ یہ لوگ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے۔ چنانچہ 90 افراد پر مشتمل یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ پر قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کے سردار کا نام جرار بن مالک تھا۔ جرار بن مالک کی بیوی قوم عاد کی نسل میں سے تھی، لہٰذا اسی وجہ سے جیسے ہی وہ لشکر مکہ مکرمہ کے اندر پہنچا تو جرار بن مالک اور ان کی بیوی نے اس لشکر کا خیر مقدم کیا اور خوب شراب و شباب کے ساتھ اس لشکر کا استقبال کیا۔ امام طبری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ قوم عاد کا یہ لشکر 1 ماہ تک اسی طرح گناہوں کے اندر مبتلا رہا اور اپنے مقصد سے غافل رہا۔ اس دوران یہ لوگ بالکل بھی اس بات کو بھول گئے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والی قوم کا کیا حال ہوا ہوگا اور وہ کس حال میں ہے۔ چنانچہ جب اس لشکر کو عیاشی کرتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تو جرار بن مالک نے اپنی بیوی کے ذریعے اور گانا گانے والی عورتوں کے ذریعے ان کو ان کا بھولا ہوا مقصد یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں آ کر اپنے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں۔ چنانچہ ان کی یاد دلانے پر اس لشکر کو ہوش آیا اور یہ لوگ فوراً مکہ مکرمہ کی طرف گئے اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ ابھی یہ لوگ دعا میں مصروف ہی تھے کہ یکایک دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ رنگ کا بادل ان کے اوپر آ گیا۔ ان بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ اس کے بعد ان لوگوں نے خوشی خوشی اپنے علاقے کی طرف جانے کی تیاری کی۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنے علاقے کی طرف بڑھتے جاتے ویسے ویسے یہ بادل بھی ان کے پیچھے اس علاقے کی طرف بڑھتے جاتے۔ اس طرح جب یہ لشکر اپنے علاقے کے قریب آیا اور جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کالے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بادل بارش لے کر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ جن بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ خوش ہو رہے تھے اور بارش سمجھ رہے تھے، در حقیقت وہ بادل اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تھے جو ان پر نازل ہونے والا تھا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے اور عنقریب تم لوگ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کا اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کی سرکش قوم باز نہ آئی اور حضرت ہود کے آخری بار سمجھانے کے باوجود بھی یہ قوم راہ حق پر نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے مومن ساتھیوں سمیت اس علاقے سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے ہجرت کی، بادل مزید سیاہ ہوتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دردناک طوفان شروع ہو گیا۔
ان بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اس قدر دردناک ہوا تھی کہ جس نے اس قوم کے لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا، اور قوم عاد کے وہ لوگ جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھے، اس قوم کے لوگ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ تند و مند اور قوی دیو ہیکل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست اور سرکش تھے، اس طرح بے حس اور بے حرکت پڑے نظر آئے جس طرح آندھی سے تناؤ درخت بے جان ہو کر گر جاتے ہیں۔ اور اس طرح اس دردناک عذاب کے اندر قوم عاد کے بدبخت لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رہا۔ اس عذاب نے قوم عاد کی بڑی بڑی عمارتوں اور محلات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور اس قوم کے تمام نافرمان لوگ اس عذاب کے اندر ہلاک ہو گئے، اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کے شہر ارم کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا اور ایک صحرا کے اندر تبدیل کر دیا، جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ ناظرین، انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اس کے زیادہ مستحق تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی رحمت اور نعمت کی وجہ سے عذاب الہی سے محفوظ رہے، اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے مامون ہو گئے۔ یہ ہے عاد اولیٰ کی داستان عبرت، جو اپنے اندر بے شمار نصیحتیں رکھتی ہے اور خدا کے احکام کی تعمیل اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی کی دعوت دیتی ہے، سرکشی اور خدا کے احکام سے بغاوت کے انجام سے آگاہ کرتی ہے، اور وقتی خوشی و عیش پر گھمنڈ کر کے نتیجے کی بدبختی سے ڈراتی ہے۔ غرض حضرت ہود علیہ السلام کے اس واقعے کا تفصیلی ذکر قرآن پاک نے جس عبرتناک و آموز طریق پر کیا ہے، اس کو پڑھیے اور عبرت حاصل کیجیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یہی بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ تاریخ عالم پر نظر دوڑائیں تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ قوموں کے زوال کا ایک ہی سبب تھا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا اور اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانا۔ اللہ کسی قوم پر عذاب اچانک نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں فوراً ہلاک کرتا ہے، بلکہ پہلے ان کے پاس اپنے بندوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ اس قوم کی اصلاح کر سکیں اور انہیں نصیحت کر سکیں۔ لیکن جب وہ اس نصیحت کو ٹھکرا دیتے ہیں اور اپنی منچاہی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مختلف طریقوں سے ہلاک کرتا ہے۔ ان قوموں پر جتنے بھی عذاب آئے ہیں وہ سب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آئے ہیں، چاہے وہ نافرمانیاں کاروباری معاملات کی صورت میں ہو، یا آپس میں تعلقات کی صورت میں ہو، یا پھر عبادت کی صورت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی دنیا میں کئی ایسے مقامات موجود ہیں جہاں ان کے آثار نمایاں ہیں، اور ان عذابات کا اقرار جدید سائنس بھی اپنی تحقیق میں کر چکی ہے۔ جن باتوں کی وجہ سے وہ عذاب خداوندی کی لپیٹ میں آئے، وہی ساری باتیں آج ہمارے معاشرے میں بھی نمایاں ہو چکی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اپنی امت کے حق میں دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اور انہیں پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعائے مبارک سے آج ہم پچھلی دیگر قوموں کی طرح عذاب سے محفوظ ہیں۔ آج کے اس معاشرے میں ہماری انگنت معاشرتی اور کاروباری برائیوں کی وجہ سے مہنگائی کا بڑھنا، قتل و غارت کا پھیلنا، جھوٹ، غیبت، چوری، مکاری اور خود غرضی کا پھیلنا، یہ سب قرآن اور اس کے احکام سے دوری کی وجہ سے ہے۔ آج ہم نے قرآن کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے دامن سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ ایک وقت تھا جب مسلمان معاشرتی اور کاروباری معاملات میں قرآن اور سنت کی روشنی میں عمل پیرا تھے اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے، اور غیر مسلم اقوام ان پر رشک کرتی تھی اور مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کی تعریف کیا کرتی تھی۔ اگر آج ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور صحابہ کرام کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تو انشاءاللہ یہ مسلم قوم پھر سے خوشحال زندگی کی طرف لوٹے گی۔
दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।